अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फाइल में हम 10वां दर्स तौहीद क्या है और 11वां दर्स अल्लाह यकता है को पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 69। 10वां दर्स तौहीद क्या है। वाजिबुल वजूद एक है या मुतअद्दिद। शहदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म। अल्लाह तमाम फरिश्ते और साहिबाने इल्म गवाही देते हैं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आले इमरान आयत नंबर 18। अहदाफ दर्स। नंबर 1 तौहीद के मायने से आशनाई। नंबर 2 अल्लाह की तौहीद ज़ात को साबित करने के लिए अक़ली दलाइल का बयान। नंबर 3 अल्लाह की तौहीद ज़ात के असबात पर नक़ली दलाइल का बयान। शेर है, उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता। जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। गालिब। इस दर्स में हम खुदावंद आलम की अहम तरीन सिफत यानी यकता होना और कोई शरीक ना रखने के बारे में कलाम करेंगे। खुदा की ये सिफत इतनी अहम है कि हम तमाम अदियान इलाहिया ने इंसानों को इस पर एतकाद रखने की दावत दी है और दानिशमंदान इस्लामी इस सिफत को तमाम मारफ़ दीनी का खलासा समझते हैं। हाशी में है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नुही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हमने तुझसे पहले कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर ये कि उस पर वही की कि हमारे सिवाय कोई माबूद नहीं, बस फ़कत मेरी ही इबादत करो। सूरह अंबिया आयत नंबर 25। तौहीद के मायने क्या हैं। तौहीद के मायने खुदा को एक जानने के हैं और जब हम लफ्ज़ तौहीद का इजाफ़ा खुदा की किसी भी सिफत के साथ करते हैं तो उसके मायने होते हैं कि हम इस सिफत को फ़कत खुदा के साथ मखसूस होने के अक़ीदे के हामिल हैं। मसलन जब हम कहते हैं तौहीद दर खालिकियत, इसका मतलब है कि हम एतकाद रखते हैं कि जहान का खालिक फ़कत खुदा है। जब हम कहते हैं तौहीद दर इबादत, इसका मतलब ये है कि हम एतकाद रखते हैं फ़कत खुदा ही इबादत के लायक है। अलबत्ता जब हम लफ्ज़ तौहीद को बिना किसी इजाफ़े और साबके और लाहिके के इस्तेमाल करते हैं तो इसके मायने तौहीद दर ज़ात के होते हैं। यानी हम एतकाद रखते हैं कि खुदा यकता व यगाना है। जब हमने इस दर्स में तौहीद के मायने को समझ लिया तो अब हम चाहते हैं कि इस दर्स में तौहीद ज़ाती को साबित करें। तौहीद की बाकी अनवा मसलन तौहीद अफ़आली व तौहीद सिफ़ाती वग़ैरह का असबात हम अगले दुरूस में करेंगे। नेज़ इसके साथ साथ मरातब तौहीद मसलन तौहीद दर खालिकियत व तौहीद दर अबूदियत का भी असबात करेंगे। तौहीद ज़ाती के मायने। तौहीद ज़ाती के मायने हैं कि ज़ात खुदावंद मुताल यानी वाजिबुल वजूद एक से ज़्यादा नहीं है, यानी इस आलम में दो या इससे ज़्यादा खुदा वजूद नहीं रखते। तौहीद ज़ाती पर अक़ली दलाइल। अल्लाह ताला की तौहीद ज़ाती के असबात के लिए मुतअद्दिद अक़ली दलाइल मौजूद हैं जिनमें से एक की तरफ इशारा करते हैं और इसी सबक में आगे जाकर ये भी मालूम हो जाएगा कि खुदा ही वाजिबुल वजूद है। मुक़दमा अव्वल, वाजिबुल वजूद बेनिहायत और लामहदूद है। मुक़दमा दोम,
اس عالم میں دو بے نہایت اور لامحدود موجودات کا ہونا محال ہے۔ نتیجہ واجب الوجود ایک ہی ہے۔ مقدمہ اول کی توضیح۔ مقدمہ اول ہم نے پڑھا تھا کہ واجب الوجود بے نہایت اور لامحدود ہے۔ اس کی توضیح ہے کہ اگر واجب الوجود بے نہایت اور لامحدود نہ ہو تو ایک کمال یا کوئی ایک چیز یا کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کا وہ احاطہ نہیں رکھتا ہوگا، اور اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واجب الوجود ناقص ہوگا، اور جو ناقص ہوگا وہ نیاز مند علت ہوگا، جبکہ واجب الوجود نہ ہی ناقص ہے نہ ہی نیاز مند علت۔ یعنی اگر ہم صحیح معنوں میں واجب الوجود کے معنی کو سمجھ لیں تو جان جائیں گے کہ واجب الوجود کو نہ علت کی نیاز مندی ہے نہ وہ نقص رکھتا ہے۔ مقدمہ دوم ہمارے پاس تھا اس عالم میں دو بے نہایت اور لامحدود موجودات کا ہونا محال ہے۔ اس کی توضیح پیش ہے کہ اگر بے نہایت و لامحدود کے معنوں میں دقت سے کام لیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ دو بے نہایت و لامحدود موجودات کا پایا جانا باطل ہے، چونکہ اس فرض کی صورت میں دونوں ہی ناقص ہو جائیں گے۔ حاشیے میں ہے، فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے کمرے کو ایک چیز سے پر کر دیں۔ مثلا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا غبارہ پھیلائیں جو پورے کمرے کو گھیر لے۔ اس صورت میں کہ کمرے میں ذرا سی بھی جگہ خالی نہ رہے، تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غبارہ پورے کمرے کو محیط ہے۔ البتہ اسی کمرے میں اگر دو غباروں کو پھیلایا جائے تو اب ان میں سے کسی کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پورے کمرے کو محیط ہے، کیونکہ کچھ حصہ ایک نے گھیرا ہوگا اور کچھ حصہ دوسرے نے۔ اس صورت میں جو حصہ الف نے گھیر رکھا ہوگا وہ بے کے پاس نہیں ہوگا، جو بے نے گھیر رکھا ہوگا وہ الف کے پاس نہیں ہوگا، اور اس طرح دونوں غبارے جگہ کا احاطہ کرنے کے معاملے میں ایک قسم کے نقص کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر عالم میں دو لامحدود کا تصور کیا جائے تو اصل میں وہ لامحدود ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ کچھ جہاں کا احاطہ ایک نے کر رکھا ہو اور کچھ کا دوسرے نے۔ اس طرح دونوں کی حدود متعین ہو جائیں گی، اور جہاں حدود متعین ہو جائیں وہ لامحدود کا وجود ختم ہو جائے گا۔ حاشیے سے واپسی۔ بے عبارت دیگر اگر دو بے نہایت دو ہوں تو اس کا لازمہ یہ قرار پائے گا کہ جو چیز ایک کے پاس ہوگی وہ دوسرے کے پاس نہیں ہوگی، بس دونوں ہی ناقص ہوں گے، اور ناقص واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس بحث سے یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ اس جہان میں ایک سے زیادہ واجب الوجود نہیں ہے۔ سو ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ اس جہان میں دو واجب الوجود ہیں، کیونکہ اس فرض سے دونوں ہی ناقص قرار پائیں گے۔ راقم دہلوی کا شعر ہے، بو بھی ہوتی جو دوئی کی تو نظر آ جاتا، گھر کے اندر کبھی جلوہ کبھی باہر تیرا۔ کچھ اور بھی جانیے۔ سوال، کیا آپ نے ثابت کیا ہے کہ واجب الوجود خدا ہی ہے؟ اگر آپ ثابت کریں گے کہ واجب الوجود خدا ہی ہے تو اس وقت واجب الوجود کے لیے توحید کے اس بات سے یہ ثابت ہوگا کہ خدا ایک ہی ہے۔ بعبارت دیگر اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ واجب الوجود خدا ہی ہے تو واجب الوجود کے ایک ہونے اور خدا کے ایک ہونے سے آپ کا مدعا حاصل ہو سکتا ہے۔ جواب، اس سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں، واجب الوجود خدا ہی ہے، کیونکہ خدا کی صفات کو واجب الوجود کے لیے ثابت کرنے سے ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ صفات مثلا توحید، خالقیت، تمام کمالات کا حامل، تمام نقائص سے بری اور بے نہایت و لامحدود ہونا۔ خلاصہ یہ کہ ادیان خدا کے بارے میں جن صفات کا ذکر کرتے ہیں وہ واجب الوجود کے لیے قابل اثبات ہیں۔
نمونے کے طور پہ واجب الوجود کی چند صفات کو ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ بے نہایت و لامحدود ہونا۔ دعویٰ: واجب الوجود بے نہایت اور لامحدود ہے۔ برہان میں دو مقدمے ہیں۔ مقدمہ اول، اگر واجب الوجود بے نہایت و لامحدود نہیں ہوگا تو ضروری ہے کہ اس عالم میں کوئی ایسی شے ہو جس کا واجب الوجود احاطہ نہ رکھتا ہو۔ اس کی توضیح: فرض کیجئے کہ واجب الوجود بے نہایت و لامحدود نہیں ہے، پس اس صورت میں ضروری ہے کہ کوئی موجود ایسی ہو جو واجب الوجود سے کوئی ربط نہ رکھتی ہو، کیونکہ واجب الوجود کے لیے بے نہایت نہ ہونے سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ مقدمہ دوم، واجب الوجود کے لیے ایسا فرض کرنا سازگار نہیں۔ اس کی توضیح: ہم یہ فرض نہیں کر سکتے ہیں کہ واجب الوجود ایک طرف تو ہو اور ایک طرف نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی وجود موجود ہے اور جس سے واجب الوجود کوئی ربط نہ رکھتا ہو تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس نے اپنے وجود کو کہاں سے حاصل کیا؟ یا تو وہ خود واجب الوجود ہوگا یا پھر ممکن الوجود۔ اگر کہیں گے کہ وہ خود واجب الوجود ہے اور اس نے اپنا وجود کسی دوسرے وجود سے حاصل نہیں کیا ہے تو واجب الوجود کے ایک ہونے کے دلائل اس فرض کو رد کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اس عالم میں فقط ایک ہی واجب الوجود ہے۔ پر اگر کہیں کہ وہ وجود ممکن الوجود ہوگا تو اس مقام پر ہم کہیں گے کہ یہ ممکن الوجود اس بات پر تو مجبور ہے کہ اپنے وجود کو واجب الوجود سے حاصل کرے، تو ہم اس سے پہلے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہر ممکن الوجود واجب الوجود پر جا کر منتہی ہوتا ہے۔ اب اگر اس وجود نے اپنی ہستی کو واجب الوجود سے لیا ہوگا تو وہ واجب الوجود ایسا وجود ہوگا جو اس ممکن الوجود کو وجود عطا کر سکتا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ واجب الوجود تا ہر جا بے نہایت و لامحدود وجود رکھتا ہے۔ نتیجہ: بس واجب الوجود بے نہایت و لامحدود ہے۔ مہدی مجروح کا شعر ہے کہ سلسلہ گر متناہی ہو تو آگاہی ہو، نہ تو اول تیرا معلوم نہ پایاں تیرا۔ واجب الوجود کے لیے توحید در خالقیت کا اثبات۔ دعویٰ ہے کہ جہان میں بس واجب الوجود ہی خالق ہے۔ برہان میں دو مقدمے ہیں۔ مقدمہ اول کہ واجب الوجود یعنی وہ موجود جس کے لیے وجود ضروری اور واجب ہے، بعبارت دیگر وہ اپنے وجود کو کسی دوسرے سے حاصل نہیں کرتا۔ اور مقدمہ دوم، تمام ممکنات خود سے وجود نہیں رکھتی تھیں بلکہ ان کو وجود بخشا گیا ہے۔ نتیجہ: تنہا موجود جو دوسروں کو وجود بخش سکتی ہے وہ واجب الوجود ہے۔ اس کی توضیح: واجب الوجود کی ذات میں خالقیت کے منحصر ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کے معنی پر توجہ کر لی جائے۔ اگر ہم اس عمل پر توجہ کریں تو یہی نتیجہ ہاتھ آئے گا کہ صرف ایک ہی موجود کی قابلیت رکھتی ہے کہ دوسروں کو وجود دے سکے، اور وہ وہی ہو سکتی ہے جو ذاتاً وجود رکھتی ہو۔ اور چونکہ واجب الوجود ایسا ہی ہے اور ممکن الوجود ایسے نہیں ہیں، بس ثابت ہوتا ہے کہ خالق فقط واجب الوجود ہے۔ بعبارت دیگر ممکن الوجود جو خود سے وجود نہیں رکھتا اور یہ قدرت بھی نہیں رکھتا کہ دوسروں کو وجود بخش سکے۔ اگر ممکن الوجود وجود رکھتے ہیں تو خود سے نہیں رکھتے بلکہ یہ انہوں نے واجب الوجود سے حاصل کیا ہے، یعنی فقط واجب الوجود ہی ہے جو خود سے وجود بھی رکھتا ہے اور دوسروں کو وجود دینے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ قمر جلالی کا شعر ہے کہ رزاق تجھ کو مذہب و ملت سے کیا غرض،
خالق تو ہی ہے کافر و ایماندار کا۔ اس مطلب کا اثبات کہ واجب الوجود تمام صفات کمال کا اس صورت میں جامع ہے کہ بے نہایت و لامحدود ہے۔ دعویٰ واجب الوجود تمام صفات کمال کا لامحدود حد تک حامل ہے۔ اس دعوے کے لیے ہم دو طرح سے دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اس راہ سے کہ واجب الوجود کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے۔ نمبر 2 اس راہ سے کہ یہ امر محال ہے۔ اب راہ اول، اس کا 2 مقدمے ہیں۔ مقدمہ اول، کسی چیز کا نیاز مند اور ناقص ہونا اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ وہ شے نیاز مند علت ہے۔ مقدمہ دوم، واجب الوجود نیاز مند علت نہیں ہے۔ نتیجہ، واجب الوجود کوئی نقص نہیں رکھتا۔ اس نتیجے سے یہی استنباط ہوتا ہے کہ واجب الوجود تمام کمالات کا حامل ہے۔ توضیح برہان اول یہ ہے کہ ہم پہلے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شے نیاز مند علت ہو تو حتماً کسی نہ کسی چیز کی حامل نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ نیاز مند علت قرار پائے گی۔ مثلاً ممکن الوجود چونکہ وجود نہیں رکھتا اس لیے علت وجود دہندے کی نیاز مند ہے تاکہ وہ اسے وجود بخشے۔ دوسری جانب کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس کا واجب الوجود احاطہ نہ رکھتا ہو، کیونکہ تمام موجودات کے لیے سرچشمہ وجود وہی ہے۔ بس وہ تمام موجودات کو محیط بھی ہے اور اپنے اندر کوئی نقص بھی نہیں رکھتا۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ راہ دوم، دو مقدمے ہیں اس میں۔ مقدمہ اول کہ کمال جنس وجود سے ہے۔ مقدمہ دوم، واجب الوجود تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ نتیجہ، واجب الوجود تمام کمالات کو محیط ہے۔ برہان دوم کی توضیح، ذرا سی دقت سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ کمال جنس وجود سے ہے، کیونکہ ہستی یعنی وجود رکھنا سے ہم کمال کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی وجود منشا اثر ہے، اور ہم نیستی سے انتظار اثر نہیں رکھ سکتے۔ مثلاً قدرت چونکہ ہے اور وجود رکھتی ہے اس لیے کمال ہے۔ زندگی چونکہ ہے اور وجود رکھتی ہے اس لیے کمال ہے۔ علم چونکہ ہے اور وجود رکھتا ہے اس لیے کمال ہے۔ اگر یہ چیزیں موجود ہی نہ ہوتی تو کمال بھی نہیں ہو سکتی تھیں، کیونکہ کمال ہونے کے لیے ہونا یعنی ہستی ضروری ہے، اور جو موجود ہی نہ ہو یعنی نیستی، وہ کمال بھی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ کہ کمال جنس وجود سے ہے ایک بدیہی امر ہے۔ دوسری جانب ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ ایک کمال جو وجود رکھتا ہے اس نے اپنے وجود کو واجب الوجود کے علاوہ کسی اور سے حاصل کیا ہو۔ ہم اس امر خالقیت کی بحث میں ثابت کر چکے ہیں، بس واجب الوجود تمام کمالات کا حامل ہے۔ اب سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر کیوں کمالات واجب الوجود بے نہایت ہیں؟ جواب، کمال محدود کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمال وجود تو رکھتا ہے مگر واجب الوجود اس کمال کا حامل نہیں ہے۔ اگر ایک کمال وجود تو رکھتا ہو مگر واجب الوجود اس کا حامل نہ ہو تو یہ فرض واجب الوجود کے ہی خلاف ہے، یعنی جو کسی ایک کمال سے بھی محروم ہو اس سے متعلق یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، کیونکہ ہم یہ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ہر وجود کا سرچشمہ واجب الوجود ہے، اور بس ہر واجب الوجود ہر ایک وجود کا احاطہ کیے ہوئے ہے،
اور ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک کمال بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کا واجب الوجود حامل نہ ہو، کیونکہ اگر وہ واجب الوجود ہے تو کوئی کمال اس سے باہر نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کمال اس سے رہ گیا ہو تو پھر وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ واجب الوجود لامحدود و بے نہایت اور ایک سے زیادہ نہیں ہے، اس جہان کا تنہا خالق ہے اور اپنے وجود میں تمام کمالات رکھتا ہے، بس ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واجب الوجود ہی خدا ہے، اور خدا کے لیے بیان کی گئی تمام صفات کا واجب الوجود میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ واجب الوجود خدا ہی کی ذات ہے۔ اللہ کی توحید ذاتی پر دلائل نقلی۔ اس مطلب کے بیان میں کہ خداوند متعال ایک ہی ہے کثیر آیات و روایات موجود ہیں۔ ہم یہاں قرآن کریم سے چند روایات بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس جہان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا موجود ہوتا تو اس کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ سورہ انبیاء آیت 22۔ اور کیونکہ اس جہان کا نظام دھرم بھرم نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب کہ بجز اللہ کے کوئی خدا وجود نہیں رکھتا۔ اس کا حاشیہ ہے کہ قرآن کریم وجود خدا کو بدیہی اور فطری سمجھتا ہے، البتہ توحید کے بارے میں عقلی استدلال اور براہین کو بھی پیش کرتا ہے۔ ان عقلی استدلالات میں سے ایک یہی آیت ہے جس کو پیش کیا گیا۔ اگر اس جہان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا موجود ہوتا تو اس کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ کیفیت استدلال صغریٰ اور کبریٰ ہیں۔ ہمارے پاس دو کیفیتیں۔ صغریٰ یہ کہ اگر زمین اور آسمان میں دو یا دو سے زیادہ خدا ہوتے تو ان کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا، اور کبریٰ یہ کہ زمین و آسمان کا نظام دھرم بھرم نہیں ہوا ہے، تو نتیجہ کہ بس دو یا دو سے زیادہ خدا وجود نہیں رکھتے، یعنی اس عالم میں بس ایک ہی خدا ہے۔ یہ استدلال بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کہیں کہ صغریٰ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، کبریٰ سورج طلوع نہیں ہوا، نتیجہ بس دن نہیں ہے یعنی رات۔ استدلال کی توضیح۔ قرآن کا یہ استدلال آسان بھی ہے اور دقت طلب بھی۔ اس استدلال کو روشن تر کرنے کے لیے ایک سوال اٹھاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں دو خدا ہوں تو ان کا نظام فاسد ہو جائے گا؟ بے عبارت دیگر دو خداؤں اور فساد عالم میں کیا لازمہ پایا جاتا ہے؟ کچھ افراد کا سوچنا ہے کہ خدا یہاں ایک عام ضرب المثل سے استفادہ کر رہا ہے، یعنی فارسی کی ضرب المثل ہے کہ اگر باورچی دو ہو جائیں تو یا تو ہنڈیا میں نمک زہر ہو جائے گا یا پھر وہ پھیکی رہ جائے گی۔ مگر چونکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر دو عاقل خدا وجود رکھتے ہوں اور عالم کے ایک حصے کا نظام ایک خدا اور دوسرے حصے کا دوسرا خدا سنبھال لے تو کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا اور عالم بھی فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ عالم بننے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے اپنے کام کو باہم تقسیم کر لیا تھا تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ برہان کی حقیقت عالم مقام واحد رکھتا ہے، یعنی اس عالم میں موجود ہر چیز دوسری چیز سے وابستہ ہے۔ انسان آکسیجن سے، آکسیجن درختوں سے، درخت سورج سے، اور سورج بھی اپنے اندر پائے جانے والے ایک اندرونی نظام و مواد سے وابستہ ہے۔ اس بنا پر پورے جہان پر ایک ہی نظام حاکم ہے، ان معنوں میں کہ ہر چیز دوسری چیز کی بالواسطہ یا بلا واسطہ نیاز مند ہے۔ اصطلاح میں یوں کہیں گے کہ اشیاء عالم کے مابین آرگینک رابطہ پایا جاتا ہے۔ نظام واحد کا مطلب یہ ہے
کہ پورا عالم ایک نظام یعنی سسٹم ہے، اور اس نظام کے جس جزء اور حصے کو بھی دیکھا جائے تو اس سے یہی واضح ہوگا کہ اس پر ایک ہی نظام حاکم ہے، جس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس عالم کا حاکم بھی ایک ہی ہے، یعنی خدا ایسی موجود جس نے بنا کسی چیز کی نیاز مندی کے مخلوقات کو خلق کیا ہے، اور تمام عالم کی نیاز مندی اسی سے پوری ہوتی ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے، اگر عالم میں دو خدا ہوتے تو عالم کے ایک حصے کا خالق ایک اور دوسرے حصے کا دوسرا خدا ہوتا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ خدائے الف انسان کو وجود میں لانے کے لیے اور خدائے بے کا نیاز مند ہے، کیونکہ انسان کو ان موارد کی بھی ضرورت ہے جو خدائے بے نے خلق کیے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ان موارد کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس خدا کو ایسی چیز خلق کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑی تھی جس کی مخلوق کو ضرورت ہی نہیں تھی، اور جبکہ یہ دونوں خدا پہلے ہی اپنے کام بانٹ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے کہ وہ وہی کام کریں گے جس کی ضرورت ہوگی۔ تو خدائے اول کے جس نے انسان کو خلق کیا، خدائے دوم کے جس نے زمین کو خلق کیا، انسان خدائے اول کی مخلوق ہے اور اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے زمین کا نیاز مند ہے جو کہ خدائے دوم کی مخلوق ہے۔ اگر پہلا خدا انسان کو وجود دینے میں یا دوسرے خدا یا اس کی مخلوقات میں سے کسی یعنی زمین کا نیاز مند ہو تو دو حالتوں سے خالی نہیں۔ نمبر ایک، خدائے اول اپنا کام چلانے کے لیے خدائے دوم سے مدد لے کہ اس صورت میں خدائے اول خدائے دوم کا نیاز مند قرار پائے گا، اور اس طرح سے خدا ہی نہیں رہ سکتا، یعنی کہ جو نیاز مند ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر دو، خدائے اول اپنے امور کو جاری رکھنے کے لیے خدائے دوم سے مدد نہیں لیتا، مگر اس کی مخلوق انسان خدائے دوم کی مخلوق زمین کی نیاز مند ہے، کہ اس صورت میں پہلے خدا کی مخلوق فاسد ہو کر ختم ہو جائے گی، کیونکہ انہیں جینے کے لیے زمین کی ضرورت ہے جو کہ دوسرے خدا کی مخلوق ہے۔ اس صورت میں بھی وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ جو اپنی مخلوق کی ضروریات کو پورا نہ کر سکے وہ نیاز مند ٹھہرا، اور جو نیاز مند ٹھہرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پورے نظام کو خدائے واحد نے خلق کیا ہے، اور اس کا خالق اور پالنے والا ایک ہی ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے کلام میں بھی خدا کی یکتائی کے بارے میں صراحت موجود ہے۔ نمونے کے طور پر امیر المومنین علیہ السلام کے ایک خط سے اقتباس نقل کرتے ہیں: اے فرزند، یقین کرو کہ اگر کوئی تمہارے پروردگار کا شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے اور اس کی بھی سلطنت اور فرما روائی کے بھی آثار دکھائی دیتے، اور اس کے افعال و صفات بھی کچھ معلوم ہوتے، مگر وہ اکیلا خدا ہے، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے، اس کے ملک میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ نہج البلاغہ نامہ 31۔ یہاں تک جو بیان ہوا وہ خدا کے ایک ہونے پر دلائل عقلی و نقلی میں سے ایک قطرہ تھا، اور دوسری کتابوں میں اس کے علاوہ دیگر دلائل تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ خواہش مند حضرات ان کی جانب رجوع فرمائیں۔ حاشیے سے واپسی۔ سورہ صافات آیت نمبر 4 ہے کہ ان الہکم لواحد، اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ سورہ صافات سے ہی آیت نمبر 35 ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 163 میں ہے کہ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 62، وما من الہ الا اللہ، اور معبود نہیں ہے بجز اللہ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 91، وما کان معہ من الہ، اور اس اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا موجود نہیں۔ شاعر رونق کا شعر ہے کہ
جو ہی قصہ ہے خدایا نہیں کوئی قصہ، نہ ہوا اور نہ ہوگا کوئی ہمسر تیرا۔ اسبات توحید کے بعد اب نوبت مراتب توحید کے ذریعے معرفت خدا تک پہنچ چکی ہے۔ اس مطلب کی بابت آئندہ آنے والے 2 دروس میں کلام کریں گے۔ خلاصہ درس ہے کہ نمبر 1، توحید کے معنی۔ توحید کے معنی خدا کو ایک ماننے کے ہیں، اور اگر یہ لفظ کسی دوسری صفت کے ساتھ بطور سابقے یا لاحقے کے لایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ لفظ جس صفت کا حامل ہوگا اس کا موصوف ایک ہی ہوگا۔ مثلا توحید الخالقیت یعنی اس بات کا قائل ہونا کہ اس جہان کا خالق فقط ایک ہی ہے۔ نمبر 2، خدا کے ایک ہونے پر دلائل بہت سے ہیں کہ ان میں سے ایک کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ مقدمہ اول، واجب الوجود بے نہایت ہے، واجب الوجود بے نہایت ہے۔ مقدمہ دوم، 2 بے نہایت موجودات کا فرض کرنا باطل ہے۔ نتیجہ، عالم میں بس ایک ہی واجب الوجود ہے۔ نمبر 3، واجب الوجود ناقص نہیں ہے، کیونکہ نقص کا واجب الوجود کے ساتھ ہونا سازگار نہیں۔ واجب الوجود کے معنی ہی یہ ہیں کہ جس وجود کے بارے میں بھی فرض کیا جائے وہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہو۔ بے عبارت دیگر تمام موجودات کا احاطہ رکھنا واجب الوجود کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ نمبر 4، توحید پر قرآنی دلیل۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس جہان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا موجود ہوتا تو اس کا نظام دھرم برہم ہو جاتا۔ سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے کہ خدا کی توحید ذاتی کو کسی ایک عقلی دلیل سے ثابت کیجیے۔ سوال نمبر 2، خدا کی توحید ذاتی کو کسی ایک نقلی دلیل سے ثابت کیجیے۔ سوال نمبر 3، توحید کے معنی تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 4، واجب الوجود کیوں بے نہایت ہے، توضیح دیجیے۔ سوال نمبر 5، اگر واجب الوجود کمالات میں سے کوئی ایک کمال نہ رکھتا ہو تو اس پر کیا اشکال وارد ہوگا؟ اب ہم 11واں درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ 11واں درس ہے کہ اللہ یکتا ہے۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 17 میں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں، بے شک کافر ہو چکے ہیں۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر خدا ارادہ کرے کہ عیسیٰ، ان کی ماں مریم اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو ہلاک کر ڈالے تو کون ہے جو اس کے برابر ذرا بھی اختیار رکھے؟ اہداف درس۔ نمبر 1، توحید کی اقسام سے آگاہی اور اس میں سے ہر ایک کے معنی کا بیان۔ نمبر 2، ایک مسلمان کے لیے توحید کی ضروری نصاب کی تحقیق و بیان۔ گزشتہ درس میں ہم نے خدا کی توحید ذاتی کو بیان کیا تھا اور اس کو ثابت کرنے کے لیے چند عقلی اور نقلی دلیلیں بھی پیش کی تھیں۔ اس درس میں ہم اقسام توحید کے بابت کلام کرنے کے ساتھ ساتھ مراتب توحید کو بھی بیان کریں گے اور یہ بھی عرض کریں گے کہ ایک مسلمان کے لیے ان میں سے کون سے مراتب پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ توحید کی اقسام۔ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی۔ ہم ہر ایک کی جداگانہ توضیح پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، توحید ذاتی۔ گزشتہ دروس میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ واجب الوجود موجود ہے اور توحید ذاتی کے معنی یہ ہیں کہ اس جہان میں فقط ایک ہی واجب الوجود ہے۔ البتہ توحید ذاتی کے لیے ایک دوسرے معنی بھی پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہ خدا بسیط ہے، یعنی اجزا نہیں رکھتا۔ خداوند عالم نہ جزء عقلی رکھتا ہے نہ جزء خارجی۔ جزء خارجی کے معنی مشخص ہیں، یعنی ایک چیز کا انسان کے ذہن سے باہر اجزاء کا حامل ہونا، مثلا کرسی، میز وغیرہ
کی اجزا رکھتے ہیں، لیکن جزو عقلی یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز خارج میں اجزا کی حامل نہ ہو مگر ذہن و فکر اس کے بارے میں جز کا تصور کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ اس چیز کی بیشتر توضیح کے لیے اسلامی فلسفی کتابوں کی جانب رجوع فرمائیں۔ تو اب ہم اس مطلب کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مقدمہ اول اگر واجب الوجود جز رکھتا ہو تو مرکب ہو جائے گا۔ مقدمہ دوم مرکب نیاز مند اجزا ہوتا ہے جبکہ واجب الوجود کسی بھی چیز کا نیاز مند نہیں ہے، نتیجہ واجب الوجود اجزا نہیں رکھتا۔ نمبر 2 توحید صفاتی۔ ہم آنے والے دروس میں صفات واجب الوجود کے بارے میں کلام کر کے ثابت کریں گے کہ خدا علم و قدرت و حیات جیسی صفات کا حامل ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ صفات خدا کے علاوہ کسی اور چیز کوئی اور چیز ہے؟ کیا خدا کی صفات زائد بر ذات صفات ہیں؟ یعنی کیا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ پہلے ذات خدا میں کوئی صفت نہیں پائی جاتی تھی، بعد میں وہ صفات سے متصف ہو گیا؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ فرض کریں کہ خدا کی صفات اس کی ذات سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا کا وجود کچھ حصوں یعنی جیسے ذات، علم، قدرت، حیات وغیرہ سے تشکیل میں آیا ہے، اور کیونکہ ہر مجموعہ اپنے اجزاء کا نیاز مند و محتاج ہوتا ہے تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ خدا اپنے اجزاء کا نیاز مند ہے، اور یہ امر روشن ہے کہ کیونکہ خدا واجب الوجود ہے اس لیے کسی بھی چیز کا نیاز مند نہیں ہو سکتا۔ اس سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم خدا ذات خدا ہے اور قدرت خدا وغیرہ بھی ذات خدا ہے، بس خدا کی تمام صفات ایک دوسرے کے لیے عینیت کا مقام رکھتی ہیں۔ اس بنا پر توحید صفاتی و ادعا پر دو ادعا پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں، اور نمبر 2 صفات خدا ایک دوسرے کی بھی عین ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے عینیت کا مقام رکھتی ہیں۔ نمبر 3 توحید افعالی۔ توحید افعالی یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ موجودات عالم اپنی ذات میں مستقل نہیں ہیں اور مخلوق خدا ہیں، ان کے افعال، اثر اور کام بھی خدا کی قدرت اور چاہت سے انجام پاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جیسے توحید ذاتی کے مطابق خدا اپنی ذات میں کوئی شریک نہیں رکھتا، ایسے ہی توحید افعالی یہ ہے کہ وہ فعالیت اور تاثیر میں بھی یکتا ہے اور اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا، نیز اپنے کام انجام دینے میں مخلوق کی مدد یا اجازت کا نیاز مند نہیں ہے، جیسا کہ ثابت ہے کہ اس جہان کا خالق فقط خدا یعنی واجب الوجود ہے اور ہر فعل اور ہر کام اسی سے متعلق ہے۔ البتہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوقات خدا خود سے کوئی کام یا اثر نہیں رکھتی، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مخلوق کے افعال و آثار خدا کی قدرت اور اجازت سے انجام پاتے ہیں۔ بنابراین توحید افعالی کے معنی یہ ہوئے: نمبر 1 مخلوقات خدا کی قدرت اور چاہت کی بنا کوئی کام انجام نہیں دے سکتی، ہوتا نہیں جو حکم تیرا سید کے لیے سواد یہ دال، سید کے لیے صیاد چھوڑ دیتا ہے پیچھا شکار کا، قمر جلالوی کا شعر ہے یہ۔ نمبر 2 خدا اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے کسی کی مدد یا اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ فلاسفہ اور متکلمین پہلے اور عرفاء دوسرے معنی کو توحید افعالی کے لیے مناسب سمجھتے ہیں۔ نصاب توحید۔ توحید کے ان 3 معنوں میں تحقیق و بیان کے بعد اب ہم توحید کے نئے مفاہیم تک پہنچ سکتے ہیں۔ نمونے کے طور پر توحید ذاتی میں
دقت نظر سے کام لینے کے بعد توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در الوہیت تک پہنچ جائیں گے، یا توحید افعالی کے بارے میں تحقیق کرنے سے توحید در رجا، توحید در خوف وغیرہ تک رسائی حاصل کر پائیں گے۔ بنابراین اسلامی دانشوروں نے توحید کے 9 درجے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، توحید واجب الوجود، یعنی لا واجب الوجود و الا اللہ، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ عالم میں ایک سے زیادہ واجب الوجود نہیں ہیں۔ اس بارے میں ہم گزشتہ دروس میں خاطر خواہ کلام کر چکے ہیں۔ نمبر 2، توحید در خالقیت، لا خالق الا اللہ، یعنی اعتقاد رکھنا کہ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اس عقیدے پر دلیل یہ ہے کہ فقط ایک ہی موجود ہے جو دوسروں کو وجود دے کر خلق کر سکتی ہے، اور وہ ہے جس کا وجود از خود ہوا اور اس نے اپنے وجود کو دوسروں سے حاصل نہ کیا ہو۔ اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسی موجود فقط خدا کی ذات ہے۔ بنابراین خالق موجودات بس وہی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی مستشرق یہ سوال اٹھائے کہ تم کہتے ہو کہ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں، جبکہ تمہارے قرآن میں ہی لکھا ہے کہ عیسیٰ فرماتے ہیں کہ آل عمران کی آیت ہے 49 میں مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں، اور جب اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اصل میں پرندے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور خلق کر ہی نہیں سکتا، بلکہ خدا نے اپنے کچھ خاص بندوں یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی خلق کر سکتے ہیں۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مخلص بندوں کے خلق کرنے اور خدا کے خلق کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب آیت کے آخری حصے پر توجہ کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کرتا تو ہوں پر اذن الہی سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا خلق کرنا توحید در خالقیت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بے اذن اللہ کی قید لگا کر یہ بتا دیا ہے کہ میں خلق کرنے میں خود کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا یا خدا سے جدا ہو کر کوئی دوسرا خالق نہیں ہوں، بلکہ میں جو کچھ بھی خلق کرتا ہوں وہ بھی خدا کی دی ہوئی قوت اور مرضی سے ہی ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس جہان میں بذات خالق فقط خدا ہی ہے، باقی جس کسی کے پاس بھی یہ طاقت موجود ہے وہ خدا ہی کی عطا کردہ ہے۔ نمبر 3، توحید در ربوبیت، لا رب الا اللہ۔ توحید در ربوبیت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ الف، توحید در ربوبیت تکوینی، اور ب، توحید در ربوبیت تشریعی۔ پہلے ہم توحید در ربوبیت تکوینی کے پر بولتے ہیں کہ یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ تنہا خدا ہی ہے جو تمام عالم کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس مطلب کو ثابت کرنا آسان ہے، کیونکہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ فقط خداوند متعال ہی خالق موجودات ہے اور تمام تر قدرت اس کے اختیار میں ہے، تو فقط وہی یہ قدرت رکھے گا کہ اس جہان کے نظام کو چلا سکے۔ اور دوسرا توحید در ربوبیت تشریعی، یعنی اعتقاد رکھنا کہ قانون سازی کا حق فقط خدا کو حاصل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی کسی موجود سے متعلق قانون بنانے کا حق فقط اس وقت رکھتا ہے جب وہ اسے اچھی طرح جانتا ہو اور اس کے ہدف سے بھی آگاہ ہو، کیونکہ خدا انسانوں کا خالق ہے اور فقط وہی ہے جو انسانوں کی تمام خصوصیات سے بھی آگاہی رکھتا ہے اور خود دنیا اور آخرت میں ان کے ہدف سے بھی واقف ہے، لہٰذا بس اسی کو شائستہ ہے کہ انسان کے بارے میں قانون سازی کرے۔ ربوبیت تکوینی تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم تمام عالم کی تدبیر کرتا ہے۔ البتہ ربوبیت تشریعی فقط ان موجودات سے مختص ہیں جو مختار ہیں، جیسے کہ انسان اور جنات، یعنی خدا قانون گزاری کے ذریعے مختار موجودات کے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ نمبر 4،
توحید در عبادت، لا الہ الا اللہ، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ بس خدا ہی عبادت کے لائق ہے. کیونکہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ انسان اور جہان کا خالق تنہا خدا ہے اور بس وہی ہے جو جہان کا نظام چلا رہا ہے، نیز اس کے لیے قانون سازی کرتا ہے، تو ہم خود بخود اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ فقط خدا ہی سزاوار عبادت ہے. نمبر 5، توحید در خوف، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اگر کوئی ذات اس قابل ہے کہ اس سے، یعنی کہ اس کی معصیت کرنے کے معاملے میں ڈرا جائے تو وہ بس اللہ ہی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ تمام تر قدرت خدا کے اختیار میں ہے اور باقی تمام موجودات اس کی اجازت سے اپنے امور کو انجام دیتی ہیں، تو پھر ہم غیر از خدا کسی مخلوق سے بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مشرکوں سے نہ ڈرو بلکہ فقط خدا کا خوف رکھو اگر تم صاحبان ایمان ہو. سورہ آل عمران آیت نمبر 175. نمبر 6، توحید و رجا، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اگر کوئی ذات اس قابل ہے کہ اس سے امیدیں باندھی جائیں تو وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے. اس کی دلیل بھی وہی ہے جو ہم خوف کے باب میں بیان کر آئے ہیں. نمبر 7، توحید در استعانت، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ فقط خدا سے مدد طلب کرنی چاہیے. البتہ اس کا مطلب وہ نہیں جو وہابی حضرات نے لے رکھا ہے کہ انسان وسیلے کا ہی منکر ہو جائے یا انسان اسباب اور علت طبعی سے ہی منہ موڑ لے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان اسباب سے استفادہ کر رہا ہو تو یہ ذہن میں رکھے کہ ان کی تاثیر خدا کی اجازت و اذن سے ہے. اس لیے یہ توحید در استعانت کا لازمہ ہے کہ انسان ان اسباب اور وسائط کے سراغ میں نکلے جن سے استفادہ کرنے کی خدا نے اجازت دی ہے بلکہ امر فرمایا ہے. نمبر 8، توحید در محبت، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ محبوب حقیقی فقط اللہ کی ذات ہے. اگر انسان یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ حقیقی اور مستقل موجود فقط خدا کی ذات ہے اور تمام چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں، بس وہی انسان کی تربیت کر سکتا ہے، تو وہ فقط خدا کو ہی دوست رکھے گا اور اسی سے محبت کرے گا. بلکہ ایسا انسان اگر کسی اور سے بھی محبت کرے گا تو وہ بھی خدا کے لیے کرے گا. اگر کسی سے دشمنی رکھے گا تو وہ بھی خدا کے لیے رکھے گا، یعنی اسی سے محبت کرے گا جس سے محبت کا حکم خدا نے دیا ہو، اور اسی سے دشمنی رکھے گا جس دشمنی کا حکم خدا نے دیا ہو. اور یہی معنی ہیں احادیث میں آنے والی اس عبارت کے الحب للہ و بغض للہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام درج بالا مطالب پر ایمان رکھتا ہو، یا ان میں سے بعض پر ایمان رکھنا بھی سعادت انسان کے لیے کافی ہے؟ نبوت کے حصے میں ہم توضیح پیش کریں گے، یہ حاشیے میں ہے کہ نبوت کے حصے میں ہم توضیح پیش کریں گے کہ انسان کو سعادت مند ہونے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. بنابراین اگر کوئی انسان ایمان کا لازمی نصاب نہ رکھتا ہو، وہ جتنے بھی عمل صالح انجام دے سعادت مند نہیں ہو سکتا اور جنت کی راہ نہیں پا سکتا. اس کا جواب، حاشیے سے واپس آ گئے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ توحید کا ضروری نصاب توحید ذاتی، توحید خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در عبادت ہے. یعنی اگر کوئی ان میں سے کسی ایک مورد پر بھی اعتقاد نہیں رکھے گا تو کافر ہو جائے گا. اس کا حاشیہ ہے کہ اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے بہترین مثال ابلیس کی ہے. وہ خدا کو بطور خالق تو قبول کرتا تھا
اور کہتا تھا خلقتنی من النار و خلقتہ من طین، یعنی اے خدا تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ اور خدا کی ربوبیت تکوینی کو بھی قبول کرتا تھا اور قول دیا تھا کہ رب بما اغویتنی لا ربنا لا زینا لہم، اے پالنے والی کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں انسان کے لیے برے کاموں کو زینت دے کر پیش کروں گا۔ سورہ حجر آیت 39۔ وہ حتیٰ قیامت تک پر یقین رکھتا تھا اور یوں گویا ہوا فانظرنی الی یوم یبعثون، یعنی مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے۔ سورہ حجر آیت نمبر 36۔ تنہا چیز جس پر ابلیس اعتقاد نہیں رکھتا تھا وہ خدا کی ربوبیت تشریعی تھی۔ اس نے آدم کو سجدہ کرنے کے حکم کو قبول نہیں کیا اور یہ کہہ کر رد کر دیا کہ انا خیر منہ، سورہ اعراف ہے آیت نمبر 12، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے اگر تو بھی مجھے سجدہ کرنے کا حکم دے گا تو میں یہ بات قبول نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے خدا نے اس سے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بے شک میری لعنت ہے تجھ پر صبح قیامت تک۔ سواد 78، سورہ سواد آیت نمبر 78۔ البتہ حاشی سے واپس آ گئے ہیں، البتہ توحید کی دوسری اقسام جیسے توحید در استعانت و خوف و رجا درجہ ایمان میں زیادتی کا باعث تو بنتی ہے، پر ان پر اعتقاد نہ رکھنا کفر کا موجب نہیں ہوتا۔ یہ معرف قرآن میں ہے، مصباح یزدی جلد 1 آیت 21 سے لے کر 25 تک، 61 سے لے کر 65۔ خلاصہ درس سے اس میں 4 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، توحید ذاتی کے معنی۔ ذات خدا بسیط ہے اور اجزا نہیں رکھتی۔ واجب الوجود یعنی خدا کی ذات نہ جزء عقلی رکھتی ہے نہ جزء خارجی، چونکہ اگر خدا اجزا رکھتا ہوتا تو وہ اپنے ہی اجزا کا نیاز مند ہو جائے گا، اور جو نیاز مند ہو جائے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، توحید صفاتی۔ خدا کی صفات اس کی عین ذات یعنی نہ اس کی ذات سے جدا ہے نہ اس کا حصہ، کیونکہ اگر خدا چند چیزوں سے مل کر بنا ہے اور ذات و صفات نے باہم خدا کو تشکیل دیا ہو تو اس وقت خدا خود ہی اپنے اجزاء کا محتاج ہو جائے گا، اور ہم یہ بات پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ خدا کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 3، توحید افعالی، کیونکہ فقط خدا ہی وجود بخشنے والا ہے، بس خدا نہ فقط یہ کہ انسان اور اشیاء کو وجود بخشتا ہے بلکہ ان کے افعال کو بھی وجود میں لاتا ہے۔ نمبر 4، درجات و مراحل۔ توحید میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اول، توحید کا منحصر بے واجب الوجود ہونے میں اثبات ہوگا۔ توحید در واجب الوجود کا نتیجہ توحید در خالقیت کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور ان 2 مراحل توحید کا نتیجہ توحید در ربوبیت تکوینی ہوگا، اور ان 3 درجات توحید کا حاصل توحید در ربوبیت تشریعی کی صورت میں جب وضع ہوگا۔ ان 4 درجات کا پرتو توحید در عبادت ہوگا، اور اس مرحلے پر کم ترین حد نصاب توحید مکمل ہو جائے گا، اور جو بھی ان میں سے کسی ایک کا بھی اعتقاد نہیں رکھتا کافر ہو جائے گا۔ توحید اس کے علاوہ دیگر مراحل بھی رکھتی ہے، من جملہ توحید در خوف، توحید در رجا، توحید در استعانت اور توحید در محبت ہیں کہ ہمیں ان پر اعتقاد رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی ان پر عقیدہ نہ رکھے تو کافر نہیں ہوگا۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، ثابت کیجیے
کہ خدا مرکب نہیں ہے اور اجزاء نہیں رکھتا۔ سوال نمبر 2، توحید افعالی کے معنی تحریر کیجیے اور وضاحت کیجیے کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، توحید کے 9 مراتب کے بالترتیب نام تحریر فرمائیے۔